बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा आयत नंबर 102। वत्तबअू मा तत्लू शयातीन अला मुल्की सुलैमान। नहमदुहु तबारक व तआला व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व इत्तिबाइहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तबअू और उन लोगों ने पैरवी की मा तत्लु शयातीन उस चीज़ की जो पढ़ते थे जिन्नात अला मुल्की सुलैमान अलैहिस्सलाम के अहद हुकूमत में। वमा कफ़र सुलैमान और नहीं कुफ्र किया सुलैमान अलैहिस्सलाम ने वलाकिन्न शयातीन कफ़रू और लेकिन जिन्नात और शैतानों ने कुफ्र अख्तियार किया। युअल्लिमून अन्नास सिहर और वो सिखाते थे लोगों को जादू। वमा उन्ज़िला अलल मलकैनी और वो चीज़ जो उतारी गई दो फरिश्तों पर बाबिल शहर में हारूत व मारूत हारूत और मारूत अलैहिमुस्सलाम पर। वमा युअल्लिमानी मिन अहदिन और वो दोनों किसी को नहीं सिखाते थे हत्ता यक़ूला यहाँ तक कि वो दोनों कहते थे इन्नमा नहनु फितनतुन बेशक हम आजमाइश हैं फ़ला तकफुर पस तो कुफर अख्तियार न कर। फ़यतअल्लमून मिनहुमा पस सीखते थे लोग उन दोनों से मा युफ़र्रिक़ून बिही तफरीक करते थे उसके ज़रिए बैनल मर्ई व ज़ौजिही मर्द और औरत के दरमियान। वमा हुम बिज़ारीन बिही और वो नहीं नुकसान पहुँचा सकते थे जादू के ज़रिए मिन अहदिन किसी को इल्ला बिइज़्निल्लाही मगर अल्लाह ताला के हुक्म से। वयतअल्लमून और सीखते हैं मा यज़ुर्रुहुम वो चीज़ जो उनको नुकसान पहुँचाती है वला यनफ़उहुम और उनको नफ़ा नहीं देती। वलक़द अलिमू अलबत्ता तहक़ीक़ वो जानते हैं लमनिश्तराहु अलबत्ता वो शख्स जिसने जादू को हासिल किया मा लहू फ़िल आखिरती नहीं है उसके लिए आखिरत में मिन खलाक़ कुछ हिस्सा। वला बिअ्सा मा शरू बिही अनफुसहुम और अलबत्ता बुरी है वो चीज़ जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों को बेचा है। लौ कानू यअलमून काश के वो जानते। वलौ अन्नहुम आमनू और अगर बेशक वो लोग ईमान ले आते वत्तक़ौ और अल्लाह ताला से डरते लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर अलबत्ता बदला है अल्लाह ताला की तरफ से बेहतर। लौ कानू यअलमून काश के वो लोग जानते। जी जादू की जो शरई हैसियत है दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं इनमें से बाज़ का ताल्लुक़ तो असबाब के साथ है। वो असबाब के ज़रिए यानी कि वजूद में आती हैं। मसलन छुरी के ज़रिए गला काटने से आदमी मर जाता है, सीने में गोली लगने से आदमी मर जाता है। बाज़ दवाएं मुफीद होती हैं उनके खाने से अल्लाह ताला शिफा देता है और जहर का खाना मौत का सबब है। गर्ज़ से कि बहुत सी चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक़ असबाब के साथ है। इसी तरह जादू भी इसी किस्म से है कि जिसका ताल्लुक़ असबाब के साथ है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो असबाब से भलातर होती हैं ज़ाहिरी तौर पर उनका असबाब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, सिर्फ रब ताला का हुक्म होता है और वो हो जाती हैं। अब आप तहरीर कीजिए कि मोजज़ा और जादू में जो फ़र्क है। जैसे मोजज़ा और करामत यानी कि मोजज़ा अल्लाह ताला के पैगंबर के हाथ पर ज़ाहिर होता है। मैं आपको बताती रहती हूँ अक्सर लोग जो है पढ़े लिखे लोग भी अक्सर बातों में इस्तेमाल करते रहते हैं। उससे हमारे साथ आज एक मोजज़ा हुआ है, बताती रहती हूँ ना मोजज़ा हुआ, ये नहीं कहना चाहिए, इसीलिए तो उसका फ़र्क बता रही हूँ। मोजज़ा और करामत यानी मोजज़ा अल्लाह ताला के पैगंबर के हाथ में ज़ाहिर होता है और करामत वली के हाथ पर ज़ाहिर होती है। मोजज़ा पैगंबर का ज़ाती फ़ेल नहीं होता और करामत वली का ज़ाती फ़ेल नहीं होता। और अगर ज़ाती फ़ेल हो तो जब चाहें तो कर लें, हालांकि ऐसा नहीं है। इसी तरह अगर ज़ाती फ़ेल है तो इससे डरने की क्या ज़रूरत है। मसलन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब नबूवत अता फरमाई तो यद बेज़ा और असा मुबारक वाला मोइज़ा भी तो अता फरमाया और मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी लाठी फेंक दो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब लाठी फेंकी तो वो शाम बन गई। रात का वक्त था मगर वहाँ अल्लाह ताला के नूर की रोशनी थी। जब शाम बन गई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, वल्ला मुदबिरम वलम युआक़िब पीठ फेर कर भागे और पीछे पलट कर ना देखा। तो ये सांप है, इससे बचना चाहिए। इससे ये मसला भी समझ आ गया कि मुज़ी चीज़ से बचना ईमान के ख़िलाफ़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला के पैगंबर से ज़्यादा मजबूत ईमान किसका हो सकता है। इसलिए
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقبل ولا تخف، اے موسیٰ آپ اس کی طرف متوجہ ہوں اور ڈریں نہ، خوف نہ کریں، خذھا اس کو پکڑ لیں، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو پہلی حالت میں بدل دیں گے، یہ بھی لاٹھی بن جائے گی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کا اختیار فیل ہوتا تو ڈر کر بھاگتے کیوں؟ تو جس طرح میں بتا رہی تھی کہ معجزہ نبی کا ذاتی فیل نہیں ہوتا، اسی طرح کرامت بھی ولی کا ذاتی فیل نہیں ہوتا۔ تیسرے بارے میں آتا ہے کہ حضرت مریم بچی تھیں اور حضرت زکریا علیہ السلام کے کفالت میں تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے مکان پہ یعنی کہ جو بھارا تھا اور ان کی جو جالیاں لگی ہوئی تھیں، تو وہاں پہ اسی طرح وہاں پہ جو رہتی تھی، تو حضرت زکریا علیہ السلام جب کہیں تشریف لے جاتے تھے تو تالا لگا کر جاتے تھے، وہ اندر کھیلتی رہتی تھی۔ جب واپس آئے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس واپس آتے تو ان کے پاس بے موسم کے پھل دیکھتے تو پوچھتے انا لکی ھذا، یہ تجھے کہاں سے ملے ہیں؟ تو قالت هو من عند اللہ، تو وہ فرماتی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ ان کی کرامت تھی، کیونکہ دروازہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، مگر بیچنے والا اللہ تعالیٰ ہے، یعنی ان کا ذاتی فعل نہیں ہے۔ سمجھ گئی ہیں اس بات کو؟ ان کا ذاتی فعل نہیں ہے، تو معجزہ اور کرامت کا اسباب کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، وہ جادو کا اسباب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اسی مقام پہ شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے جادو کی 13 قسمیں بیان فرمائی ہیں، وہ تمام کی تمام ناجائز اور حرام ہیں، یعنی شیطانوں سے مدد لی جاتی ہے جو کہ غیر اللہ سے استعانت ہے وغیرہ وغیرہ، سب حرام ہے۔ بلکہ اگر کوئی جائز کام دوسروں کو بلا وجہ نقصان پہنچانے کے لیے ہو تو وہ بھی جادو کی قسم ہے۔ اور یہ یاد رکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام پہ جادو کا جو الزام تھا، یہودیوں اور عیسائیوں کے مولوی پیر جادو کرتے تھے، اس کے ذریعے جب کرتب کرتے عوام کو کہتے یہ ہماری کرامت ہے، یعنی کہ عوام بڑی سطحی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں نا، کہ عجیب و غریب قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں ہاں واقعی پہنچے ہوئے ہیں، جی پہنچے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بے حساب عوام کے ذہن بگاڑ دیے تھے، پھر اس جادو کی کڑی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ملاتے ہیں، یہ ان سے نقل ہوتا چلا آ رہا ہے جی، حالانکہ وہ تو معصوم پیغمبر تھے، وہ ایسا برا کام کب کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید فرمائی اور ارشاد ہے وَاتَّبَعُوا، اور ان لوگوں نے پیروی کی مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اس چیز کی جو پڑھتے تھے جنات علی ملکی سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں، جنوں، جانوروں، پرندوں پر بادشاہی کا حق عطا فرمایا تھا۔ وہ جانوروں اور پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے، اور اس زمانے میں جنات انسانوں کو نظر آتے تھے، جادو کرتے تھے۔ یہودیوں کے مولویوں اور پیروں نے اس جادو کی پیروی کی ہے جو جنات پڑھتے تھے، یہ تو کفر ہے۔ وما کفر سلیمان، نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن جنات اور شیاطین نے کفر اختیار کیا۔ یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ جادو کفر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو نہ سیکھا نہ سکھایا۔ یہ چیزیں جنات اور شیاطین سے نقل ہوتی آ رہی ہیں۔ کرامت اور معجزے کا بھی ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور جس آدمی سے کوئی عجیب و غریب چیز ظاہر ہو تو اس کو ولی نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ اگر عجیب اور غریب چیز کا ظاہر ہونا ولایت کی دلیل ہے تو پھر دجال تو رئیس الاولیاء ہوگا، اس جیسی عجیب اور غریب حرکتیں کون کر سکتا ہے؟ وہ بارش برسنے کا حکم دے گا، بادل اکٹھے ہوں گے، بارش برسائی جائے گی، اور زمین پر پاؤں مارے گا تو زمین سونا چاندی اگل دے گی اور چیزوں کو اپنے پیچھے چلنے کا اشارہ کرے گا، ساری چیزیں اس کے پیچھے چل پڑیں گی۔ لہٰذا کسی سے عجیب اور غریب چیزوں کا ظاہر ہونا اس کے ولی ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ دیکھیں گے مومن ہے یا کافر ہے۔ اگر مومن ہے تو پھر دیکھیں گے کہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں ہے، اگر شریعت کا پابند نہیں ہے تو پھر ولی نہیں ہے۔ اگر شریعت کا پابند ہے تو اس کے ہاتھ پہ کوئی چیز خلاف عادت ظاہر ہوئی ہے، وہ کرامت ہوگی۔ پھر فرمایا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ، وہ چیز جو اتاری گئی ہے 2 فرشتوں پر بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت، یعنی کہ بابل ملک عراق کا ایک بہت بڑا شہر تھا اور اس کی خاصی آبادی تھی۔ بابل شہر میں جادو کا بڑا زور تھا، جس طرح آج کل ہر پورے ملک میں ادھر ادھر جادو کا زور ہے۔ لوگوں نے فراڈ سے پیسے کماتے ہیں، کاروبار بنایا ہوا ہے، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، صرف پورے ہی ملک میں، پاکستان میں کیا باہر کیا، یعنی یاد رکھیے کہ جادو کرانا قطعاً جائز نہیں، حرام ہے،
اور جائز طریقے سے جن میں شرعی قباحت نہ ہو دم تعویذات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں ابھی اس کلاس لیتی ہوں عالمیہ کی، سنن ابن داؤد شریف میں سارا یہ احادیث کے ساتھ ثابت کرتی ہوں، یعنی دوسرا پارٹ اس کا وہ آئے گا۔ بہرحال بابل شہر میں جادو کا بڑا زور تھا، یہودیوں کے مولوی اور پیر کرتے تھے، اس کو اپنی کرامتوں کا نام دیتے تھے، یہ ہماری کرامتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جادو اور کرامت میں فرق بتانے کے لیے دو فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت کو نازل فرمایا۔ فرشتے مجمع لگا لیتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے بھائی یہ تمہارے مولوی اور پیر جو کام کر رہے ہیں یہ جادو ہے، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ کرامتیں نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم تو جادو جانتے نہیں ہو، لہذا تم کس طرح کہتے ہو کہ یہ جادو ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں جادو کا علم دیا ہے۔ اب سمجھیے نا آیات کو اچھی طرح۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جادو کا علم دیا ہے اور بتا بھی سکتے ہیں، مگر وہ کفر ہے اس لیے کہ تم جادو نہ سیکھو، اگر تم اصرار کرو گے تو ہم تمہیں سکھا بھی دیں گے، مگر ہم آزمائش اور امتحان ہیں، یاد رکھیں تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گے۔ وما يعلمان من احد، اور وہ دونوں کسی کو نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے تھے انما نحن فتنۃ، بے شک ہم آزمائش ہیں، فلا تکفر، پس تو کفر اختیار نہ کر۔ مگر اس کے باوجود لوگ ان سے سیکھتے تھے اور انہوں نے لوگوں کو کچھ چیزیں بتائیں جو منتقل ہوتی آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، پس سیکھتے تھے لوگ ان دونوں سے، ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بین المرء وزوجہ، تفریق کرتے تھے ان کے ذریعے مرد اور عورت کے درمیان۔ جی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تعالی فرماتے ہیں، تفسیر ہے ان کی سائد کی تفسیر میں کہ جادو کا یہ اثر ہے کہ بندے کا گدھا اور گدھے کا بندہ بن جائے، اور ان فرشتوں کے متعلق عجیب قسم کی کہانیاں تفسیروں میں موجود ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے۔ مثال کے طور پہ ایک کہانی یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں انسانی خواہشات رکھی ہیں، ان فرشتوں کی نگاہ ایک عورت پہ پڑ گئی جو اس کے پیچھے لگ گئی ہے، اس عورت سے نفسانی خواہش کی تکمیل کے لیے درخواست کی، اس عورت نے خواہش کی تکمیل کے لیے شرط لگائی، مجھے اس میں اعظم سکھا دو جسے تم پڑھ کر آسمانوں پہ چلے جاتے ہو واپس بھی آ جاتے ہو۔ فرشتوں نے اس عورت کو اس میں اعظم سکھا دیا، پھر اس عورت نے کہا کہ میرے ساتھ یہ لڑکا ہے، اس کو قتل کر دو ورنہ یہ راز فاش کر دے گا۔ تو فرشتوں نے ایسا کرنے سے معذرت کی، تو عورت نے کہا کہ اچھا یہ شراب پی لو، بڑی لذیذ ہے۔ فرشتوں نے شراب پی لی، نشے میں آ کر انہوں نے لڑکی کو قتل کر دیا، زنا کے بھی مرتکب ہوئے۔ عورت اس میں اعظم پڑھ کے اوپر چلی گئی اور زارا ستارہ بن گئی، اور ان کو سزا کے طور پہ بابل شہر کے ایک کنویں پہ الٹا لٹکا دیا گیا تاکہ یہ سزا بھگتیں۔ حاشا وکلا، قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ میں آپ کو بنی اسرائیلی روایات بتائی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے جو یہ باتیں آئی ہیں۔ تو یہ یہودیوں کی گڑھی ہوئی کہانیاں اور خرافات ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے اور آزمائش کے طور پر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کا ذہن صاف کرنے کے لیے بھیجا تھا، اس پوائنٹ کو نہ بھولیے، اسی کو یاد رکھیے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتوں کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ فرمایا وما ہم بضارین بہ من احد، وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے جادو کے ذریعے کسی کو الا باذن اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ تو جادو بھی کچھ اثر کر سکتا ہے، اور ہر چیز میں مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دیکھیے آگ کا کام ہے نا جلانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی آلاؤں میں ڈالا گیا اور آپ کے بدن کا ایک بال بھی نہ جلا سکی، کیونکہ جلانے کا نہیں بلکہ گل گلزار ہونے کا حکم تھا، ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جانے کا حکم تھا، اس لیے اسی طرح ہوگی۔ اب دیکھیے زہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے مارنے کا اثر رکھا ہے نا، مگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے چلو بھر کے پھانک لیا زہر اور ان کو کچھ بھی اثر نہ ہوا، الٹا ان کا نزلہ زکام ختم ہو گیا، وہ زہر شفا بن کے سامنے آئی اور وہ پہلے سے بھی زیادہ صحت مند ہو گئے۔ حالانکہ وہ اتنی تیز تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ اس میں اثر رکھتے تو ایک ذرے سے مر جاتے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَتَعَلَّمُونَ، اور سیکھتے ہیں، مَا يَضُرُّهُمْ، وہ چیز جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ دوسرے نقصان کے علاوہ جادو سیکھنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، کفر سے بڑا اور کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور ان کو نفع نہیں دیتی۔
چلو مالی طور پہ کچھ نفع بھی ہو گیا تو اس کا کیا فائدہ کافر بن کر حاصل کیا نا. فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا البتہ تحقیق وہ جانتے ہیں لَمَنِ اشْتَرَاهُ البتہ وہ شخص جس نے جادو کو حاصل کیا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ نہیں اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ اور البتہ بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا ہے. لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جانتے. اب دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے بدلے کافر بن گئے ہیں اور ایمان ضائع ہو گیا ہے, آخرت برباد ہو گئی ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا اور اگر بے شک وہ لوگ ایمان لے آتے واتقوا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے کفر شرک سے بچتے لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ البتہ بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتر. لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ لوگ جانتے آخرت کے نقصان سے بچتے. مسئلہ ایک دفعہ پھر سمجھ لیجئے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے جتنے عمل کیے جاتے ہیں یہ بھی جادو کی قسم ہے. ان کو جائز سمجھ کر کرانے والا بھی کافر ہے اور کرنے والا بھی کافر ہے. اس کے ذریعے جو کمائی ہے وہ حرام ہے. یہی حکم ہے فال والوں کا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے فال نکلوائی فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس اس نے انکار کر دیا اس کا جو کچھ نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اس طرح شریعت کی روح سے وہ کافر ہو گیا, اس کا نکاح ٹوٹ گیا. تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا چاہیے. واللہ عالم. اس لیے آپ سمجھیے اس کو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہودیوں کی بدعمالیوں کا ذکر فرمایا ہے, مگر حقیقت یہ ہے اس وقت امت محمدیہ کا حال بھی ان سے زیادہ مختلف نہیں ہے. جب لوگ اللہ تعالیٰ کے دین سے غافل ہو جائیں, جہاد فی سبیل اللہ کو ترک کر دیں, عمل بالمعروف نہیں عن المنکر سے یعنی کہ دامن پھیر دیں, تو پھر پستی کی طرف ہی تو جانا ہوگا. جس طرح آج آپ دیکھ رہی ہیں دیگر ممالک پہ نظر ڈالیے کہ ہر طرف گندگی پھیلی ہوئی ہے, کتاب الہی کو پس پش ڈال دیا گیا, دین کے لیے سعی جد و جہد کو ترک کر دیا گیا اور دین کا دور و مدار عملیات پر رہ گیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کام کے لیے یہ عمل کر لو, نیٹ پہ دیکھیں, باہر دیکھیں, ہر جگہ آپ دیکھیں, ہر کام کے لیے خود کچھ بھی نہیں کرتے, نہ نماز ہے, نہ ورد ہے, نہ کوئی وظائف ہے. نماز پڑھیں, اللہ تعالیٰ سے مانگے, توحید خالص ہونی چاہیے, اخلاص ہونا چاہیے, پھر عملیات کریں, نہ خود کریں, نہ خود عمل کرنا چاہیے. میں یہ کہہ رہی ہوں یعنی کہ خود کچھ بھی نہیں کرتے اور عملیات پر زور ہے, اور اس کام کے لیے یہ عمل کرو, اس کام کے لیے یہ عمل کرو, اور اس کام کے لیے یہ وظیفہ کافی ہے. علم و عمل ختم ہو چکا ہے. علماء حق کا ایک مدھم سا یعنی کہ ایک وجہ یہ بنتی کہ وہ ساری دنیا کے کفر ضلالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے. علماء کرام تو سمجھاتے ہیں, لیکن کچھ علماء ایسے ہیں جسے علماء سو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ عملیات وغیرہ ہم عالم ہیں یہ ہیں, حالانکہ اچھے علماء حق ایسا کام نہیں کرتے. تعویذ وغیرہ جو جائز ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. اہل کتاب کی طرح ہماری امت میں بھی حق اور باطل خلط ملط ہو چکا ہے نا. صحیح اور غلط کی پہچان ایک عام شخص کے لیے مشکل ہو چکی ہے. دیہات میں حالات اور بھی خراب ہو چکے ہیں, جہاں کے امام کے فرائض میں نماز پڑھنا بھی ہوتا ہے, مردے کو غسل دینا بھی ہے, بچے کے پیدائش پہ کان پہ اذان دینا بھی وہی کہتا ہے, عقیقہ کے لیے جانور ذبح کرنا تو امام صاحب کو بلایا جاتا ہے, اگر تعویذ گنڈے کی ضرورت پڑ جائے تو بھی میاں صاحب وہی کریں گے. ان کا علم خطبہ جمعہ یا تعارفی مسائل تک ہوتا ہے. دین کے علم سے بیچارے بے بہرا ہوتے ہیں. غرض یہ کہ حالت جوہدیت سے مشابہت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت بھی پہلے لوگوں کے نقش قدم پہ بالکل اس طرح چلے گی جس طرح ایک جوتا دوسرے کے مشابہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, آمین. اور بعض علاقوں میں یعنی 4 گاؤں کا ایک ہی امام ہوتا ہے, بلکہ یہ ہم لوگوں نے بھی دیکھا ہے کافی زیادہ. ایک علاقے میں 6-7 گاؤں کا ایک ہی امام ہوتا ہے. کہیں نکاح کرنا اور جنازہ پڑھانا وہی مولوی صاحب انجام دیں گے. بہرحال بتانا یہ چاہ رہی ہوں تعویذ گھنٹے کا کاروبار چل رہا ہے, اور نقش سلمانی والی کتابیں ہیں, لکھنؤ والے کی کتاب نافع الخلائق ہے, یا تعویذ گنڈے والی دہلوی کی کتاب فالنامہ ہے. یعنی کسی مسئلے کا حل مطلوب ہو کتاب کھول کے معلوم کر لو, بس یہی کام ہے. حتیٰ کہ چوری تک کی تفتیش عملیات کے ذریعے ہوتی ہے. یا ہمارے مدرسے کی بچی چوری ہوئی ہے نا اس کے محلے میں, تو وہ بھی پہنچ گئی تھی کسی جاہل عورت کے پاس, اور اس سے جا کے پوچھنے لگی کہ بھئی اس کی چوری کس نے یہ چوری کی, یا کون ہے کرنے والا. وہ اندازہ لگا رہی ہے فلاں نے کی اور فلاں نے کی. اللہ اکبر, استغفر اللہ العظیم, کوئی نہیں جانتا کس سے چوری کی ہے. یہ کالا علم, جھاڑ پھونک وغیرہ سفری عملیات ہیں, یہی چیزیں یہودیوں میں رائج تھی.
اور ہاتھ ہم میں بھی پائی جاتی ہیں اور بعض صحیح وظائف بھی ہوتے ہیں نا. اب اس کی طرف چلتے ہیں. وظائف، آپ یہ کہیں کہ وظائف تعویذ جائز نہیں ہے، وہ بھی میں نے بتایا. اور انشاءاللہ سنن ابن داؤد شریف کی کلاس ابھی عالمیہ کی ہوگی، اس میں بھی بہت ڈیٹیل سے بتاؤں گی. تفصیلات کو بھی دیکھنا چاہیے. دیکھیں جیسے تو سورۃ الیاسین، سورہ یاسین کا ورد ہے نا. اب سورہ مزمل کی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے. اور اس کے بعد رزق کی فراوانی کے لیے سورہ مزمل ہے. کسی جائز چیز کی اصول یا کسی مصیبت سے رہائی کے لیے کسی کو کوئی اچھی بات بتا دی جاتی ہے، مگر عام طور پہ گنڈے تعویذ یہودیوں والے ہیں یا نا. ذرا گھوم پھر کے دیکھ لیجئے یا جائزہ کر لیجئے کہ ماہرین عملیات کے ہاں عورتوں کی بھرمار ہے. کوئی نہیں دیکھتا کہ مقصد جائز ہے یا ناجائز ہے، کفر ہے یا شرک ہے. سبھی ایک ہی گاڑی کے یعنی کہ سوار چلے جا رہے ہوتے ہیں. یہی یہودیت کی موافقت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر یہ لوگ جادو کا کاروبار چلانے کی بجائے ایمان لاتے اور تقوی کی راہ اختیار کرتے، شرک اور بدعات سے اجتناب کرتے، تو کیا ہوتا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے بہتر اجر و ثواب کے مستحق ہوتے کہ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کاش کہ انہیں علم ہوتا، اگر انہیں علم ہوتا اور کاش یہ جان لیتے. جی میں آپ کو اصل چیز قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا رہی ہوں. آپ اس کو یاد رکھیے اور سب کو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے نام اور کلام میں بے انتہا تاثیر رکھی ہوئی ہے. یہ ساری کائنات اور کارخانہ قدرت اسی ذات کریمہ کے نام کی برکت سے قائم اور دائم ہے. حدیث میں اسی بات کو یوں بیان فرمایا گیا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ حالت ہو جائے کہ اللہ اللہ نہ کہا جائے. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے. قرآن مجید کی آیات طیبہ احادیث مبارکہ اسماء الہی پر مبنی عملیات کی تاثیر اور ان سے روحانی اور جسمانی علاج میں استفادہ ایسی محسوس اور روزمرہ کے مشاہدے میں آنے والی چیز ہے کہ اگر انسان کا دل بالکل ہی مادہ پرستی کا شکار ہو کر روحانی اثرات سے عاری نہ ہو چکا ہو تو اس کا انکار ناممکن ہے. خود قرآن مجید نے 2 مقامات یعنی سورہ یونس آیت نمبر 57، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 میں اپنے آپ کو شفا کہا ہے. مفسرین رحم اللہ تعالیٰ کے مطابق یہ لفظ عام ہے، اس کو روحانی شفا کے ساتھ خاص کرنا محض ایسا دعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. بے شک اصل شفا بخشنے والی ذات تو اسی پروردگار عالم کی ہے جس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا بخشتا ہے. بہرحال دنیا چونکہ اسباب کے ذریعے چل رہی ہے، جس طرح دیگر مختلف نسخوں اور ادویات میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، تو اسی طرح مختلف عملیات میں بھی یہ تاثیر اسباب کے درجے میں موجود ہے. یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی احادیث شریف میں دم کرنا اور دوسروں کو اجازت فرمانا یعنی یہ ثابت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نقل کرتے ہوئے فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوتے تو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیتے تھے. جب آخری دنوں میں تکلیف بہت بڑھ گئی تھی تو میں خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ صورتیں پڑھا کرتی تھی. اب اسی طرح ایک صحابی حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جاہلیت کے کچھ منتروں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے دم منتر بتاؤ، کیونکہ جب تک ان میں کوئی شرکیہ بات نہ ہو تو ان کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جو زبان زد عام ہے جس کے مطابق ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کے دوران ایک عرب قبیلے کے سردار کو جو سانپ کا ڈسا ہوا تھا سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا. یہ میں نے کل ہی پڑھائی تھی، جس پہ اہل قبیلہ نے انہیں کافی ساری بکریاں دیں. اس سلسلے میں جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا اور آپ نے ان کی خوش طبعی کے لیے فرمایا ان بکریوں میں سے اپنے ساتھ میرا حصہ بھی رکھنا. صحیح بخاری. ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے فائدے کے لیے یہ عملیات کرنے کی ترغیب بھی دی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں جو بچھو کاٹنے کا دم جانتے تھے، انہوں نے جب اس کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو کوئی نفع پہنچا سکتا ہو تو وہ ضرور ایسا کر لیا کرے. صحیح مسلم حوالہ ہے.
یعنی ایسے واضح روایات حدیث کی بنا پہ علماء کرام فرماتے ہیں جو دم تعویذ آیات قرآنیہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور احادیث مبارکہ میں منقول دعاؤں پہ مشتمل ہوں اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنا مستحب ہے۔ مرقات شرح مشکات شریف۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں تفصیلی کلام کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اگر دم میں یہ 3 شرائط موجود ہوں، نمبر 1 یاد رکھیے، دم اللہ تعالیٰ کے کلام یا اس کے اسماء و صفات پر مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، دم عربی زبان میں ہو یا کسی ایسی زبان میں جس کا معنی اور مفہوم معلوم ہو۔ نمبر 3، عقیدہ درست ہو، کوئی دم بذات خود مؤثر نہیں بلکہ اس میں تاثیر بخشنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو ایسے دم کے جواز میں تمام علماء کا اجماع ہے۔ بخاری شریف شرح فتح الباری۔ یعنی کہ مدرجہ بالا شرائط کے ساتھ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، تمام اسباب کی طرح اگر عملیات کا بھی کسی ناجائز مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا تو یہ کسی طرح جائز نہیں ہوگا۔ مثلاً کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانے یا مسخر کرنے کے لیے کوئی عمل کیا جائے۔ اسی طرح علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے فتاوی میں نہ صرف صحیح کلام پہ مبنی تعویذات لکھنے اور پلانے کے جواز کی تصریح فرمائی ہے، بلکہ وضع حمل کی آسانی کے لیے خود بھی کیے تعویذات نقل فرمائے ہیں۔ فتاوی ابن تیمیہ جلد 19۔ اور بسا اوقات کسی شخص پہ کسی عمل کا اثر نہیں ہوتا، اس کا یہ مطلب لینا ہرگز درست نہیں ہوگا کہ ان میں فی نفسی کوئی اثر نہیں ہے، بلکہ یہ بھی دیگر اسباب ظاہری کی طرح ایک سبب ہے، اور ہر سبب میں بہرحال یہ احتمال موجود ہوتا ہے کہ وہ اپنا اثر دکھائے گا یا نہیں۔ پھر عملیات کی لائن میں بہت بڑا عمل دخل انسان کے حسن ظن اور اعتقاد کا ہوتا ہے۔ حدیث میں نظر اتارنے کا جو عمل آیا ہے اس کے تحت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں جو شخص اس کی تاثیر کا انکار کرے، اس کا مذاق اڑائے، اس کی تاثیر میں شک کرے یا بغیر اعتقاد کے صرف آزمانے کے لیے یہ عمل کرے تو اسے اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی ایک ایسے وقت میں جب سادہ لوگ تھے، عوام سادہ نہیں بلکہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی جیلی عاملوں اور نام نہاد پروفیسروں کے ہاں جا کے اپنا وقت اور مال ہی نہیں بلکہ اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی متاع ایمان سے بھی ہاتھ دھو رہے ہیں، اس بات کی شدید ضرورت تھی کہ حدود شریعت کے پاسداری کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے ان کے مسائل کا حل پیش کیا جائے قرآن اور حدیث کے مطابق۔ اس لیے میں نے ذرا یہ تشریح زیادہ لمبی کر دی، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، اس کے بارے میں آپ نے جو سوال پوچھا تھا اور اس کے علاوہ اور کوئی سوال ہے؟ وہ جو آپ نے جو پوچھا تھا وہ میں نے بتا دیا۔ اس کو ابھی ہمارے اکابر میں سے ایسے حضرات بھی گزرے ہیں جو ساری زندگی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو برتتے رہے، پڑھتے رہے اور بتاتے رہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو خوب فائدہ پہنچایا، جبکہ ان سینکڑوں دعائیں وظائف موجود ہوتی ہیں ہر کتاب میں، بس شرط یہ ہوتی ہے کہ عامل کا عمل درست ہو تو تب اثر خود بخود آ جاتا ہے۔ یعنی جس منہ میں حرام لقمہ نہ جاتا ہو اور نہ اس میں جھوٹ اور غیبت گونجتی ہو، نہ وہ کسی سے ناجائز لذت حاصل کرتا ہو، بلکہ تلاوت، ذکر، استغفار، درود شریف، دعا، دعوت، تبلیغ، اصلاح، تسبیحات سے معطر رہتا ہو اور منہ کی ہر چیز میں تاثیر ہوگی، دم میں الگ، لعاب میں الگ، زبان میں الگ، آواز میں الگ، دانتوں میں الگ۔ کیا خیال ہے؟ اس کو سمجھتی ہیں آپ؟ یعنی جس کاغذ پہ اللہ تعالیٰ کا کلام لکھا ہوا ہو اس کی قیمت کس قدر بڑھ جاتی ہے، اسی طرح اگر یہی نعمت منہ اور زبان کو حاصل ہو تو اس کی تاثیروں میں کیسے شبہ ہو سکتا ہے۔ الغرض یہ سارے مجربات کا نہیں بلکہ بعض یا اکثر مجربات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ بہرحال جس قدر خلوص اور طہارت، ادب اور اہتمام، توجہ کے ساتھ ان اعمال کو برتیں گے، پڑھیں گے، کریں گے تو اسی قدر انشاءاللہ فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ باقی جہاں تک سوال ہے نا اجازت کا، تو تمام مسلمانوں کو مجربات کی اجازت ہے۔ جو میں بتاتی ہوں میں اپنے کیے ہوئے کرتی ہوں، بتاتی ہوں، ورنہ میں تو زیادہ بتاتی ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ لوگ عمل سے دور رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہی بتاتی ہوں جو احادیث میں پڑھے، قرآن اور احادیث کی روشنی کے مطابق۔ بہرحال درست عقیدہ رکھتے ہوئے اس کو یاد رکھیے، اجازت کس کے لیے؟
वो आप देखिए ना नेट, उसको इजाजत है जिसने मेरा सब्सक्राइब कर दिया है मेरा चैनल को, ठीक है। यही कहते हैं ना वज़ाइफ बताने वाले। नहीं, मेरी ये शर्त नहीं है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ये करें या वो देखें, नहीं। मेरी इजाज़त हर आदमी के लिए, हर आम और ख़ास आदमी के लिए, बल्कि उसके लिए याद रखिए कि जिसका अकीदा दुरुस्त हो, दुरुस्त अकीदा रखते हों। नंबर 2, फ़राइज़ के पाबंद हों, हराम से बचते हों, जिहाद फी सबीलिल्लाह को इस्लाम का एक क़तई और महकम फरीज़ा मानते हों। फिर जितना गुड़ उतना मीठा होगा ना, जो ईमान और इस्लाम और एहसान में जितनी तरक्की करता चला जाएगा, इस कदर उसे फ़ायदा भी नसीब होता चला जाएगा। यानी कि ये मुजर्रबात हर मुसलमान इससे फ़ायदा उठा सकता है, उसको इजाज़त है। और नमाज की पाबंदी करती हों औरतें, मर्द भी नमाज की पाबंदी करती हों और शिरक भी ना करती हों, बिदआत भी ना करती हों, और अल्लाह के साथ अल्लाह के आगे आहवाजारी करती हों, अल्लाह के आगे रोती हों और उसी से मांगती हूँ। फिर साथ साथ वजीफ़ा भी होगा तो बताती रहती हूँ कि फिर नूरुन अला नूर होगा। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।